अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। अगले हफ्ते से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का एक तो बुनियादी मकसद वहाँ पर जो विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में वो शिरकत करेंगे और ज़ाहिर है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी इम्प्लिकेशंस हैं जिस पर आगे चल के बात करेंगे। और दूसरा, इस दौरे का मकसद जो है, जो सी पैक है, जब से तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई, एक तासुर यही है कि सी पैक सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन इस दौरे का दौरान कोशिश की जा रही है कि सी पैक और उससे जो जुड़े मंसूबे हैं एक दफ़ा फिर उनमें जान डाली जाए। और इस सिलसिले में शहबाज, वज़ीर-ए-आज़म का ये 2 या 3 रोज़ का दौरा है, उसके अलावा जो बाकी ऑफिशल्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले ही वहाँ पे जाएंगे और बाद में भी रुकेंगे, तो इन डेप्थ डिस्कशंस उसके अंदर होंगी। तो इंडिकेशन यही है कि गवर्नमेंट शायद एक दफ़ा फिर सी पैक पे जान डालना चाहती है। और आपकी भी कुछ जो रेलेवेंट हुकाम है उनसे बातचीत हुई है, तो लगता यही है कि गवर्नमेंट इस दफ़ा कुछ होमवर्क करके जा रही है, जो दावा है गवर्नमेंट का बकौल उसके। तो ऐसा ही है, कोई टेंजिबल आउटकम आपको नज़र आ रहा है ये जो अपकमिंग विजिट है प्राइम मिनिस्टर का? कामरान, जैसे आपने बताया कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विजिट का वो तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मेरे ख्याल को 1.5 साल के अरसा के बाद तकरीबन चाइना दोबारा जा रहे हैं। लास्ट अक्टूबर 2019 में उन्होंने वो विजिट किया था, तो काफ़ी अरसे के बाद 2.5 साल बन जाता है ये पीरियड। प्राइमरली तो वही फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, लेकिन इकॉनमी के ऊपर चूंकि पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है विद चाइना इन टर्म्स ऑफ इट्स इकॉनमी, तो 5-6 बड़ी आइटम्स हैं जिसके ऊपर बात होगी। एज़ यूजुअल जो हमारा आइटम नंबर 1 हमेशा होता है वो तो हमारा कशकोल होता है, और जो मेरे ज़राए के हैं उनके मुताबिक इस दफ़ा भी कशकोल हाथ में होगा। और पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि 3 अरब डॉलर का चीन से एक और कर्ज मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं हमारे, जो सऊदी अरब से हमने 3 अरब डॉलर लिया था वो हम खा चुके हैं पिछले कुछ 2 माह में। जब सऊदी अरब ने अनाउंस किया, वो पैसे सऊदी अरब के ट्रांसफ़र हुए थे पाकिस्तान की स्टेट बैंक में, तो उस वक्त जो हमारे रिजर्व्स का नंबर था वो तकरीबन 15.9 अरब डॉलर था। और इस हफ्ते जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व का नंबर दिया है वो 16.1 अरब डॉलर है। तो 3 अरब डॉलर का जो महंगा कर्जा और सख्त तरीन शराइत के ऊपर सऊदी अरब ने दिया था वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि हमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि रिजर्व तारीखी सतह पे जा रहे हैं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक ये 3 अरब डॉलर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेगा चीन से कर्जा देने की। और याद रहे कि ये बात पाकिस्तान कोशिश कर रहा है पिछले कुछ 6-7 माह से कि चीन से ये मिल जाए। चीन पहले ही जो स्टेट बैंक के अंदर उसके तकरीबन 11 अरब डॉलर की अभी तक वो प्लेस कर चुका है, जिसमें 4 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट में है, डायरेक्ट सपोर्ट टू द रिजर्व्स है। 4.5 अरब डॉलर की उन्होंने एक ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई है, वो भी हमने यूज़ कर लिया है, उसमें ट्रेड के पर्पसेस के लिए नहीं, अदर पर्पसेस। और फिर तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर उनका पड़ा हुआ है कमर्शियल लोन्स में। तो ये तो चीन का 11 अरब डॉलर वो है, और हम 3 अरब डॉलर की और चीन से दरख्वास्त कर सकते हैं। होता है नहीं होता ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट कैसा होगा। अच्छा, इसके अंदर देखें, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड पहले माली साल के 6 माह में 10.4 अरब डॉलर के ऑलरेडी कर्जे लिए हैं, फिर 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से हम पहले ही ले चुके हैं, मजीद कर्जे भी लेने जा रहे हैं। तो एक डेट ट्रैप तो है ही। मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, कल जो हमने प्रोग्राम किया था डॉक्टर कैसर बंगाली को जब बुलाया तो ज़ाहिर है कि उन्होंने बड़ा एक ऑनेस्ट अपना एक तर्जिया दिया कि अगर यही हालात रहे तो ज़ाहिर है कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वजारत ख़जाना के तर्जुमान ने, वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान, वजारत ख़जाना के नहीं, वज़ीर ख़जाना के, तो उनको उन्होंने एंटी स्टेट कह दिया। अब ये हकायक, तल्ख हकायक तो सामने है, तो आप किसकी बात माने? वो कहते हैं जी वो तो बचपन से ही और हमेशा से ही ना पेसिमिस्ट हैं। तो सूरत हाल तो कोई इतनी हौसला अफजा तो नहीं है कि लेकिन मेरी बात सुनिए, ये जो हमने एक रवश इख्तियार कर लिया ना कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए, ये हमें तरीक़ाकार को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसर बंगाली पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट आपके फ्रंट के ऊपर नजर आए, उन सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने उनको एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। मैंने उनको कंसल्टेंसीज़ के लिए, कमेटीज़ की मेंबरशिप के लिए किसी की मिन्नतें करते हुए आज तक नहीं देखा। उनको मैंने जहाज़ों में आने जाने के लिए किराया लेते हुए किसी का नहीं देखा। अगर वो आते हैं तो वो एक जो विजिट स्पेसिफिक जो एक होता है, नौकरी के लिए अपने व्यूज चेंज करते नहीं देखा। हमारे यहाँ एक बात रिकॉर्ड पे रखें कि 2008 में जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज हुआ था, तो उसके जो आगाज किया था वो डॉक्टर कैसर बंगाली ने किया था। इनका 4th फ्लोर के ऊपर इनका ऑफिस था वजारत ख़जाना में।
اور جب ورلڈ بینک کو کچھ اس کے اوپر آبجیکشنز آئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو فارغ کر دیا تھا. یہ اس حد تک اپنے ویوز کو اپنے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ کسی کمیٹی کی ممبرشپ کے لیے اپنے آپ کو بیچنے والے شخص نہیں ہے. تو میرے خیال لوگوں کو ان کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات میرے خیال میں اس روش کو کہ اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ کسی کا بھی میں ایگری کرتا ہوں. اچھا اب جو ایک اور چیز ہے دیکھیں جو اب تیاری کر کے ہم جا رہے ہیں, اگر آن پیپر دیکھیں جس طرح کی مرات ہم ان کو پیش کریں گے کہ پاکستان کتنی آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہے, یہاں پہ چیپ لیبر ہے, یہاں پر ایون کہ سستی بجلی صنعتوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, ٹیکس ریلیف اور بہت سی ایسی چیزیں آن پیپر اگر دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ سرمایہ کاروں کی یہ جنت ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک تو نظر ڈالیں نا ایک کہ بنیادی طور پر ہم کیا آفر کرنے جا رہے ہیں اور کیا نیا ہے اس میں چینی سرمایہ کار. دیکھیں جو فوکس ہوگا وہ ایک تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ اب چین 6 سیکٹرز پاکستان آفر کرنے جا رہا ہے چین کو کہ ان 6 سیکٹرز میں چین سرمایہ کاری کرے. اور اس میں کچھ 3 سیکٹرز تو ایسے ہیں کہ جو چین کا اپنا 5 ایئر پلان ہے, اس کے تحت وہ جو انڈسٹری ہے وہ چین کے اندر اس کو سن سیٹ انڈسٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ ایسی صنعت ہے جو کہ اب ختم ہو رہی ہے وہاں پہ. ٹیکسٹائل, فٹ ویئر کی انڈسٹری, اس کے اندر پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ اور فارماسیوٹیکلز پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ چائنا سے یہ پاکستان ری لوکیٹ ہو جائے. اس کے علاوہ پاکستان کی خواہش ہے کہ فرنیچر انڈسٹری میں, آٹو موبائل میں, آئی ٹی سیکٹر میں بھی چائنا انویسٹ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تھی تب سے لے کے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ جو سی پے کی فیز 2 ہے یہ پاکستان کی ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف وہ پاکستان کو لے کر جائے گی فیز 2. اور لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس آ رہے ہیں. ابھی جو ری بیسنگ اکانومی کی ہوئی ہے اس میں جو نمبر آیا ہے انڈسٹریل سیکٹر کا وہ پہلے سے بھی تقریباً 1.5% اس کا شیئر اکانومی میں کم ہو گیا. تو اس عرصے میں یاد رہے کہ 5 سال سی پیک جو تھا وہ امپلیمنٹ ہوا. اس میں جو کی پوائنٹس ہیں کامران, وہ حکومت جو چیز پچ کرنے جا رہی ہے اس میں کوئی نیا پیکج حکومت نہیں دینے چاہ رہی. اولڈ وائن ان اے نیو بوٹل والی بات ہے. لیکن جو میری آج اسد عمر سے بھی بات ہوئی تھی جو ہمارے پلاننگ کے وزیر ہیں, تو انہوں نے کہا جی ماضی میں اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ ماضی میں ہم کہتے تھے کہ ہم جنرل جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے آئیے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سلیکٹڈ سیکٹرز کی ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اور اسٹڈیز کرنے کے بعد اس کا جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا چینی سرمایہ کاروں کو وہ ان کو بتایا جائے گا. بلکہ انہوں نے کہا جی ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. اب تک 6 میں سے 3 سیکٹرز کے ساتھ ہماری میٹنگز ویڈیو کانفرنسز ہو چکی ہیں اور ان کو لائن اپ کر لیا گیا اور اس کو فالو اپ ہم وزٹ کے دوران کریں گے, اس کے بعد بھی کریں گے. پیکیج کے اندر جو ان کی خاص طور پر 3 چیزیں, میں جب ان کی وہ چیزیں دیکھ رہا تھا حکومت وہاں پہ کیا آفر کرنے جا رہی ہے, تو 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان یہ آفر کرنے جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سستی ترین لیبر ہے. یہاں پہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ چین کے مقابلے میں آدھی ہے تقریباً. دوسرا ہے کہ ہمارا جو لوکیشن ہے پاکستان کی, یہ ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ وہ مارکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسیس ٹو جو دنیا کے امیر ترین 2 کانٹیننٹس ہیں امریکہ اور یورپ, اس کا ڈسٹنس کم ہے, فریٹ چارجز کم ہے. کیونکہ ڈسٹنس کم ہے تو آپ کے فریٹ چارجز میں بھی وہ بتا رہے ہیں کسی جگہ پہ آدھی اس میں کمی اور کہیں پہ آدھی سے بھی زیادہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کمپیٹیٹیو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں یہ ہیں یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا. چوتھی بات جو کر رہا ہے پاکستان, جو کرے گا چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ کہ جی آپ آئیے سرمایہ کاری کریں, ہمارے ہاں ٹیکس مراعات ہیں, ہم نے ٹیکسوں کی چھوٹ دی ہوئی ہے, آپ ان چھوٹ کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں صنعتیں لگائیں. یہ تو پاکستان آفر کرنے جا رہا ہے. اور سیکٹرز میں نے آپ کو بتا دیے, ٹیکسٹائل ہے, فارماسیوٹیکل ہے, اس کے اندر فٹ ویئر ہے, آئی ٹی کا سیکٹر ہے, ایگریکلچر بھی ہے اس میں شامل, اور یہ بڑے سیکٹر ہیں فرنیچر کی انڈسٹری, آٹو موبائل. تو ان سیکٹرز میں ہم چین کو دعوت دینے جا رہے ہیں کہ آگے سرمایہ کاری کریں. اچھا, یہ جو اب جو بنیادی اب ایشو ہے نا یہاں پہ, یہ آن پیپر تو بڑا اچھا لگتا ہے, ہماری لوکیشن کو بات کر رہے ہیں, چیپ لیبر کی آپ بات کر لیں, باقی جو لوازمات اس پریزنٹیشن میں جو نظر آ رہے ہیں, لیکن ان ریالٹی مطلب آپ کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, ایون جو چائنیز انویسٹرز ہیں, ایون جو یہاں پہ فورن ڈپلومیٹس ہیں, ان کا تو گلہ یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی حکومتیں ہیں, نہ صرف یہ بلکہ ماضی کی حکومتیں بھی دعوے تو بہت کرتی ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس پہ جا رہے ہیں, بٹ ان ریالٹی آن گراؤنڈ ہمیں کوئی کام نظر نہیں آتا. تو یہ جو ہم اتنی اچھی پریزنٹیشن آن پیپر تیار کی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اتنے زیادہ انسینٹیوز ہیں, اگر یہ ہے تو نہ صرف چائنیز بلکہ جو دوسرے سرمایہ کار ہیں ان کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے, کیونکہ جو بزنس مین ہے اس کو تو منافع سے غرض ہوتا ہے, جہاں اس کو زیادہ منافع ملے گا وہاں وہ چلا جائے گا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. میں جب ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس میں ایک 2 کانٹراڈکشن بھی نظر
نظر آئی ہیں. جیسے ٹیکس مراد کی بات کی ہے جی کہ ہمارا بڑا ایک لیوکریٹو پلیس ہے ہم پاکستان, اور اتنی جو کمپیریٹیو ایس سی جی انسینٹیو جو ہم آفر کریں, جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ ایگزمپشن آن آل ٹیکسز آن انکم فار 10 years. اب یہ ایک انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ہے, لیکن ابھی جو ہمارا فائنانس بل آیا ہے, جو منی بجٹ, اس کے تحت جو فیوچر میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو جو ایگزمپشنز اویلیبل تھی وہ انہوں نے ودرا کر لی ہیں ود افیکٹ فرام جون 2021. جن کے پاس لیٹر آف سپورٹ نہیں ہوگا وہ ایگزمپشن ودرا ہو جائے گی. اب اس کے اوپر آج ہی میرا خیال مشتاق گمن صاحب کی بزنس ریکارڈر میں خبر لگی ہوئی ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے احتجاجاً اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ورڈڈ خط لکھا ہے حکومت کو کہ آپ کی کوئی پالیسیز ہیں بھی یا نہیں. دوسرا پھر انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان میں آپ مشینری امپورٹ کرو گے ہر قسم کی پلانٹ, اس کے اوپر 100% ہم چھوٹ دیتے ہیں ٹیکسوں کی, ڈیوٹیز کی. لیکن اس میں کانٹراڈکشن یہ ہے کہ ابھی جو منی بجٹ ہے 17% جی ایس ٹی امپورٹڈ مشینری کے اوپر لگا دیا گیا ہے. ایک اور کانٹراڈکشن یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو اسپیشل اکنامک زونز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی جو مشینری کی امپورٹ تھی اس کے اوپر بھی 17% جی ایس ٹی لگا دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سرمایہ کار اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ آپ ان کو جا کے یہ میٹھی میٹھی گولیاں دیں اور آپ کی لے لیں گے. یہ پریکٹیکل پارٹ ہے. دو اور چیزیں اس کے اندر کامران ہیں. ایک تو جو ایشو تھا ہمارا چین کا اور پاکستان کا چل رہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو بجلی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں سی پیک کے تحت, ان کے جو ڈیوز تھے وہ سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے تھے, کوئی 250 ارب روپے کے قریب. 50 ارب روپے حکومت نے کلیئر کر دی ہیں اس مہینے. اور میری آج کسی جو حکام سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ 50 ارب روپے مزید جو ہے ہم جا کے ان کو پے کر دیں گے فروری میں, تو پیچھے پھر 150 ارب روپے رہ جائے گا. لیکن یہ ایک پروگرس ہے جو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بات کریں گے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے, بگ ٹکٹ آئٹم رہا ہے جس میں حکومت کی بڑی ناکامی ہے, وہ مین لائن 1 پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, جو سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کی ریڈیوس کاسٹ جو یہ بتا رہے ہیں 6.8 ارب ڈالر ہے. اس کے فائنینسنگ ایگریمنٹ کے اوپر ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. میری جو وزارت ریلوے کے حکام سے آج بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ اس کے اوپر سچویشن کیا ہے, معاملات کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ وزٹ کے بعد ہی پتہ چل گا, لیکن اس میں کوئی میجر بریک تھرو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. چلیں, جتنے چیلنجز بے شک ہیں سی پیک کو لے کے یا ہمارے جو اپنی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں یا باٹل نیکس ہیں, ان کو سامنے رکھنے کے باوجود جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, جو انٹرنیشنل الائنمنٹس ہو رہی ہیں, اس میں پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں چین جیسے ملک کو, چین کے جو سرمایہ کار ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے یا باقی مغربی ممالک ہیں شاید وہ اب اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر اس طرح سے سرمایہ کاری کرنے میں, یا آپ یوں کہیں کہ وہ چین کو ایک دم سے ریپلیس کر لیں گے. سٹارٹ میں جیسے ذکر کیا کہ ایک جو آبجیکٹو ہے وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے کا, وہ چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے ایک ایسے موقع پر جب وہاں پر ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں. تو ان ونٹر اولمپکس کی جو اوپننگ سیریمنی ہے اس کو امریکہ اور جو مغرب کے چند اہم ممالک ہیں وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا سرکاری جو ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پر نہیں بھیج رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چین کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ چین جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, خاص کر کے جو مسلمانوں کا علاقہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں, اس لیے امریکہ اور بعض مغربی ممالک اوپننگ سیریمنی میں شرکت نہیں کریں گے. تو وزیر اعظم عمران خان کا وہاں پر جانا یہ کلیئر میسج ہے کہ پاکستان چین کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور آج جب انہوں نے چائنیز میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر یہ ایک احساس ہے, یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے چین کا, اور دونوں کی جو ڈیسٹنی ہے وہ کامن ہے. تو اس سے کلیئر اندازہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ کلیئر ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں جو جھکاؤ ہے وہ چین کی طرف ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسی موضوع کے اوپر ہمیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین جوائن کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے اب مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر محمد اسفر احسن صاحب موجود ہیں. یہ چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اور جو یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا اس میں غالباً یہ ان کے ساتھ بھی جائیں گے. تو بہت شکریہ اسفر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کی ایک تو فورن پالیسی ایسپیکٹ ہے, لیکن آپ سے ذرا سی پیک اور اکنامک ایسپیکٹ پہ بات کریں گے.
کچھ اسپیسیفک پروپوزلز ہم لے کے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ابھی تک ہم نے تیاری کی ہے اس میں آن پیپر اگر آپ دیکھیں تو ہم کچھ خصوصی مرات آفر کرنے جا رہے ہیں چائنیز انویسٹرز کو, کہ جیسے ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, چیپ لیبر ہے, اسی طرح سے ہمارے ہاں جو کمپیٹیٹیو جو الیکٹریسٹی ہے انڈسٹری کے لیے اور باقی جو لوازمات ہیں. آن پیپر تو یہ بڑا زبردست لگتا ہے. اگر واقعی ہمارا ملک جو ہے پاکستان اتنا پرکشش ہے چائنیز انویسٹرز کے لیے, تو ابھی تک تو پھر سی پیک کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ تو ٹرولی ریئلائز ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, میں اس پہ آپ کو دو باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو یہ جو وزٹ ہے یہ ڈائریکٹلی بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے. یہ ونٹر اولمپکس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سائیڈ لائنز پہ کچھ میٹنگز ہیں اور یہ چائنا کا ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے, لیکن یہ ونٹر اولمپکس کے کانٹیکسٹ میں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی ہم نے اس پہ تیاری بہت کی ہے. 3 ہفتے میں 3 ویکس کا ٹائم ہمیں ملا تھا. اس پہ اس دفعہ بڑی خیر حاصل گفتگو ہوئی, ریکمنڈیشنز آئیں ڈفرنٹ منسٹریز سے, ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور اس پہ بیک ٹو بیک ہم نے میٹنگز کی ہیں, بہت زبردست ہوم ورک کیا ہے, اور اس ہوم ورک کی روشنی میں ہم نے ایک اپنا روڈ میپ تیار کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فائنل ایجنڈا ہے وہ کمنگ ویک میں ہم فائنل کریں گے. اس وقت جو پروپوزلز آن پیپر ہیں اس میں سے کوئی پروپوزل بھی ہماری طرف سے فائنل ایجنڈے کا پارٹ نہیں ہے. یہ ہوپ فلی ٹیوزڈے کو ہم اس چیز کو فائنل کریں گے, اور تھرسڈے کو پرائم منسٹر چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, آپ جو بات کر رہے ہیں سی پیک کی, آف کورس سی پیک ایک وقت سے چل رہا ہے, سی پیکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پہلے کچھ نہیں ہوا اور اب کچھ نہیں ہوگا, تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا زیادتی ہے. اور میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے, جو پروجیکٹس آپ آفر کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ بزنس ٹو بزنس کی میچ میکنگ کروا رہے ہیں, جہاں آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جن جگہوں پہ بات کر رہے ہیں, جہاں آپ جی ٹو بی پہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ کا ہوم ورک تیار ہے تو اس کا یقینی طور پہ رزلٹ سامنے آتا ہے. تو واٹ ایکچولی وی ڈیڈ کہ ہم نے سارے پروپوزلز کو سامنے رکھ کے جن آرگنائزیشنز کے ساتھ وہاں پہ میٹنگز پلان کی ہیں ان کے ساتھ ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے. نو, وی آر گوئنگ وتھ کانکریٹ پروپوزلز. اس پہ ہماری زوم پہ میٹنگز ہوئی ہیں, ہماری آن لائن میٹنگز ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اب جانے سے پہلے تک ہوتی رہیں گی. تو اس دفعہ دونوں طرف سے بڑی ایک تیاری کی گئی ہے, اور اس سے پہلے میری نالج کے مطابق اس کی تیاری کسی وزٹ کی نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے لاسٹ میٹنگ میں ان دا پریزنس آف پرائم منسٹر کہ نیکسٹ جو بھی انٹرنیشنل وزٹس ہوں گے, جو اس سال ہمارے 4-5 وزٹس پرائم منسٹر کے آ رہے ہیں, اس کی تیاری ہم ویل ایڈوانس اسی کانسیپٹ پہ اسی طریقے سے کریں گے. کیونکہ جب آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کر چکے ہوتے ہیں, پروپوزل بھیج چکے ہوتے ہیں, تو یقینی طور پہ ان دا پریزنس آف بوتھ پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹ, تو وہاں پہ اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا اصفر صاحب, ہماری پوری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو, پاکستان کامیاب ہو. آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کے جو دورے ہوتے تھے اور حکومتی حکام کے جو دورے ہوتے تھے وہ بغیر کسی تیاری کے ہوتے تھے. ایم آئی ریڈنگ یو کریکٹلی سر؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو بھی ہوا ہے کہ اس دفعہ کی جو تیاری ہے وہ بہت نیکسٹ لیول ہے, اور اس دفعہ جو نئی ٹیم ہے اس نے بہت ہوم ورک کیا ہے, اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے, اس میں ہماری جو ایمبیسی چائنا میں ہے ایمبیسڈر معین الحق اور ان کی ٹیم نے بہت افیکٹو رول پلے کیا ہے. جو چائنا ایمبیسڈر یہاں پہ نونگ رونگ ہے ہمارے دوست, ان کی ٹیم نے بڑا رول پلے کیا ہے. تو چاروں طرف سے یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اینڈ جو دونوں ایمبیسیز ہیں ان کا بڑا ہوم ورک ہوا ہے. نان اسٹاپ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, لاسٹ 3 ویکس میں ڈے اینڈ نائٹ پہ کام کیا ہے. زبردست. اچھا زبردست. ایک تھوڑے سے آپ اسپیسیفکس کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے کچھ اسٹڈیز کر کے 5-6 سیکٹرز کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا جو آپ آفر کرنے جا رہے ہیں چائنیز انویسٹر کو کہ یہاں پہ آگے سرمایہ کاری کریں. تو اب ہم یہ ایک یہاں پہ اینالائز کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اور چائنیز سرمایہ کار وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رشیا کئی اور فیصل آباد کے انڈسٹریل زون جو نیا بن رہا ہے سی پیک والا, وہاں پہ جا کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کے رشیا کئی زون اور فیصل آباد کا نیا جو زون ہے علام اقبال, کیا وہ تیار ہیں کہ وہ صبح آئے وہاں پہ فیکٹری لگائیں تو وہاں پہ بجلی بھی ہوگی اور گیس بھی وہاں پہ موجود ہوگی اور باقی لاجسٹکس بھی موجود ہوں گی؟ کیا وہ 1 فروری 2022 کو فیکٹری لگا سکتے ہیں وہاں پہ؟ تو بہت اچھا سوال آپ کا ہے, اور آئی تھنک اس کا ڈیٹیل آنسر بہت ضروری ہے, بیکاز کہ کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے اسپیشل اکنامک زون پہ پرائم منسٹر کے ساتھ. پرائم منسٹر واز ان لاہور, اس میں پنجاب کی گورنمنٹ بھی تھی. اس کے علاوہ لاسٹ ویک میں ہماری 3 میٹنگز اور ہوئی ہیں, پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا ہے.
اور جو اسپیشل اکنامک زون میں ہم آفر کرنے جا رہے ہیں، آفر کرنے سے پہلے ان ایشوز کو ہم ریزالو بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں فل فلیج میٹنگ ہوئی ہے. اس میں انرجی منسٹر بھی تھے، فائنانس منسٹر بھی تھے، پلاننگ منسٹر بھی تھے، بی او آئی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، سی پیک کے خالد منصور صاحب تھے اور موحد یوسف اس میں موجود تھے. ایک میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے. تو یہ ہم اس میں اس دفعہ جب جا رہے ہیں تو اس کی تیاری بھی کر کے جا رہے ہیں. دوسری بات دیکھیں، جو سیکٹرز پرائیورٹی پاکستان کے ہیں وہ صرف اس چائنا وزٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو پرائیورٹی سیکٹرز ہیں وہ تو اس وقت سیکٹر سارے کنٹریز کے لیے اوپن ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ پروپوزلز اچھے خاصے ہیں، 20+ پروپوزلز ہیں، لیکن وہ پروپوزلز میں سے جو فائنل پروپوزلز ہوں گے وہ ہم ٹیوزڈے کو فائنل کریں گے. پہلی بات یہ ہوگی ایف ڈی آئی کے حوالے سے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے چیز. دوسرا جو ٹاکنگ پوائنٹس بن رہے ہیں، جو پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کی جائے گی، جو پرائم منسٹر بات کریں گے، کیونکہ وہ ونڈو چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ اسپیسفکس پہ بات کریں گے. وہ ٹاکنگ پوائنٹس بھی ہم ٹل ٹیوزڈے انشاءاللہ تعالی فائنل کریں گے، جس پہ پروپوزلز سوری اسفر صاحب، اب میں تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی کی معذرت. میری گزارش آپ سے یہ تھی کہ کل وہاں پہ چینی سرمایہ کار آتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہائی پاورڈ میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ لوگ فلی کمیٹڈ ہو، آپ لوگ اپنی تیاری کر رہے ہو فل مارکس. میرا سوال کچھ اور ہے، کیا علامہ اقبال زون میں، رشا کے زون میں گیس ہے؟ صبح میں فیکٹری وہاں پہ جا کے لگانا چاہوں تو آپ مجھے وہ کنیکشن دے دیں گے صبح؟ دیکھیں اس وقت کچھ چیلنجز بالکل ہیں اسپیشل اکنامک زونز پہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 میٹنگز لاسٹ 10 days میں ہوئی ہیں، اس پہ انہی چیزوں پہ زور دیا گیا. اور میں آپ کو یہ بڑی رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ کل کو چائنیز ایک انویسٹر آتا ہے اس دورے کے بعد، وہاں پر اس کو فیسلٹی ملیں گی. یہ میری آپ کو بڑی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا اسفر صاحب، دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جب گورنمنٹ آئی تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس پر کام ذرا سلو ہو گیا. اور اب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-3.5 سال کے بعد یہ گورنمنٹ کتنے پراپر ہوم ورک کے ساتھ اب اس دورے پر وزیراعظم کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، تو آپ کیا اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید پہلے اس پر یہ حکومت اتنا فوکس نہیں کر رہی تھی، اتنا سنجیدہ نہیں تھی، اور اب شاید ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ سی پیک جو ہے ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جو ویسے انٹرنیشنل الائنمنٹس اور ریجن میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ 2 months بیک جب میں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو جوائن کیا، اس وقت سے اب تک میں ملٹیپل میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر، جس میں بہت سارے چائنیز انویسٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے، ایمبیسڈر لانگ رونگ جو چائنا کے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. اور پرائم منسٹر کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے انویسٹرز کو پرابلمز آ رہی ہیں، جو نیو اس میں پروجیکٹس میں پرابلمز آ رہی ہیں، یہ جو اپرچونیٹیز ان کو ہینڈل کریں. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز پاکستان چائنا انویسٹمنٹ اینڈ بزنس فورم کا اسٹارٹ ہم نے آج سے 3 ہفتے پہلے کیا، جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا انیشیٹو ہے. اس میں چائنا ایمبیسی ان پاکستان، پاکستان ایمبیسی ان چائنا اور آل پاکستان چائنیز انٹرپرائز ایسوسیشن شامل ہے. پرائم منسٹر نے اس کو انوگریٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میں 20 کمپنیز فرام بوتھ سائڈز جو اس کی اس وقت ممبر ہیں، اس کی ممبرشپ کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں، اس کی آؤٹ ریچ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کا پرپس جو ہے وہ جوائنٹ وینچرز اور کولیبریشن ہے. دوسرا جیسے جاسو کا ایشو تھا، اس میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو آیا، اس پہ کچھ تحفظات تھے چائنیز گورنمنٹ کو جن کو رائٹلی پاکستانی گورنمنٹ نے ایڈریس کیا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایڈریس کیا ہے، اور وہ جو اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے تھے ہم نے پریکٹیکل اسٹیپس لیے ہیں. تو یہ کہنا کہ 3 سال میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ فوکس نہیں تھا، آئی تھنک کہ یہ غلط پرسپشن ہے. اور میں ایز اے لیمین آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز آئی آلسو کیم فرام دی پرائیویٹ سیکٹر، یو نو می ویری ویل. میں یہ کہوں گا کہ چیزیں بعض اوقات اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ہاں اس وقت جو ٹیم نئی آئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں، اس وقت خالد منصور صاحب ایکٹیو ہیں، میں بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ ہوں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی پوری ٹیم ہے، پھر ہماری باقی ٹیم ممبرز ہیں، باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارا کمپلیٹ فوکس ہے اور اس وقت چائنا کے ساتھ ہم ایکٹیویٹی کو بہت نیکسٹ لیول کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہ فورم بنایا ہے، اس کا فورم کا پرپس ہی یہی کہ میکسیمم جوائنٹ وینچرز اور کولیبریشن کی جائیں. ہماری جو ایمبیسی ہے چائنا میں وہ ہمارے ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ان ٹچ ہوتی ہے. ہم ان کے ساتھ آلموسٹ ویکلی بیسس پہ ایک بہت خیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. ایک کمپلیٹ میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم اپرچونیٹیز اور چیلنجز کو دیکھتے ہیں. پھر ہماری ایمبیسڈر جو چائنا کی ہیں نونگ رونگ، ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ ہم ملاقات کر رہے ہیں. ہم نے اپنا فوکس کو بہت ملٹیپلائی کیا ہے. تو دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پین پوائنٹس کیا ہے، دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کیا ہے. ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ کا فالو اپ کتنا اسٹرانگ ہے. بیکاز آئی آلسو کیم فرام کارپوریٹ بیک گراؤنڈ، خالد منصور آلسو کیم فرام کارپوریٹ بیک گراؤنڈ. ہمارا جو فالو اپ ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے. جو ہماری ٹیمز ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی پوری ٹیم جو چائنا افیئرس کو دیکھ رہی ہے، سیکرٹری فاریدہ مظہر ہیں،
ہمارے جو ایس ای زی کے ڈی جی ہیں, ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے. اچھا, اس پہ چیئرمین آپ سے جو میرا سوال آخری وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ ان کو آفر کرنے جا رہے ہیں کہ جو اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری ہوگی, کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو پلانٹ اور مشینری امپورٹ ہوگی اس پہ ڈیوٹیز نہیں ہے, اس پہ ٹیکسز نہیں ہے, آپ آئیے فیکٹری لگائیے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن ابھی جو حکومت کا منی بجٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا اور انفورس بھی ہو چکا ہے, اس میں 17% جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے تمام قسم کی جو مشینری, اور نہ صرف اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے, جو ایکسپورٹ پروموشن زونز ہیں ان کے اوپر بھی 17% جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے. تو یہ جو کانٹراڈکشن ہے حکومت کی پالیسی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے دورے کے دوران اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سرمایہ کاروں کو پتہ نہیں, ہم جو ان کو بتائیں گے آئیں گے اور وہ ہماری بات سن کے فیکٹری لگانا شروع کر دیں گے یہاں پہ؟ میں اپنے جواب کو صرف چائنا وزٹ تک ریسٹرکٹ رکھوں گا, اور میرا کہنا یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم چائنا کے ساتھ کریں گے ہم اس کو 100% فلفل کریں. لیکن لا اسفر صاحب, لا آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. لا کے تحت 17% جی ایس ٹی لگ چکا ہے آج, لیکن آپ اپنی پریزنٹیشن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالکل یہاں پہ ٹیکس فری ماحول ہے. اسپیشل اکنامک زون میں جو مشینری والی بات ہے اس پہ ابھی بات چیت چل رہی ہے, تو میں اس پہ فردر ڈیٹیلز پہ نہیں جانا چاہوں گا. دس از نان ریسپانسبل فرام مائی سائڈ کہ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیلز پہ جاؤں. جو میٹنگز کل ہوئی ہیں, جو اس ہفتے میٹنگ ہوئی ہے ایس ای ڈی کے حوالے سے, اس پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اس پہ ایک کمیٹی ہماری کام کر رہی ہے, اور ہم نے ٹیوزڈے کو پھر پرائم منسٹر سے ملنا ہے. اور اس پہ میں یہ کہوں گا, صرف میرا باٹم لائن آنسر یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم کریں گے آف کورس وہ لیگل فریم ورک کے اندر رہ کے کریں گے. انلیگل تو کوئی کام نہیں کریں گے نا بھائی. تو جو کریں گے کمٹمنٹ, جو آفر کریں گے, جو پچ اپنی دیں گے, وہ سب کچھ لیگل فریم ورک کے اندر میں ہوگی, پاکستان کے لا کے حساب سے ہوگی, اور دس ول بی بینیفیشل فار آل کنسرن. چلیں, بہت شکریہ اسفر صاحب جونے کا. اور آج جیسے وزیراعظم نے بھی کہا کہ چائنا کے ساتھ ہم تعاون چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں جو میوچولی بینیفیشل ہو دونوں ممالک کے لیے, کسی ایک فریق کو زیادہ فائدہ نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کچھ نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات کے حوالے سے. سو اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف آج کابل کے دورے پر ہیں. یہ دورہ پچھلے ہفتے ہونا تھا, لیکن خراب موسم کے باعث اور جو کچھ ڈیلیگیشن کے اراکین تھے جو اس کا حصہ ہونے تھے, جو میری اطلاع یہی ہے کہ ان میں سے چند لوگوں کو کووڈ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کرنا پڑا. لیکن اب یہ دورہ ہوا ہے اور وہاں پر ان کی جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور مزید میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اور شہباز, اس کا جو بنیادی مقصد ہے, جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے, دو پرپسز ہیں. ایک تو وہاں پر جو ہیومینیٹیرین نیڈز ہیں افغانستان کی, اس کو اسیس کرنا, کیونکہ یہ دورہ وزیراعظم کی ہدایت پر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو آپ وہاں پہ جائیں. اور دوسرا جو ہے, کس طریقے سے پاکستان افغانستان کی معاشی اعتبار سے مدد کر سکتا ہے. تو اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں. تو پاکستان اپنی طرف سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں. میں اس سے پہلے سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کو معید یوسف صاحب کو بھیجنے سے پہلے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منا لیا ہے کہ وہ ہم جو افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں؟ دیکھیں, یہ تو آپ کا ایریا ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب مانے یا نہیں مانے. جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ضرور بے چینی ہے جو خاص کر کے دفتر خارجہ کے جو حکام ہیں جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں, اور خاص کر کے ٹریڈ اور اکانومی کے معاملات کو, کہ ان کو ضرور یہ کنسرن ہے کہ جو ریاست ایک فیصلہ کرتی ہے, ظاہر ہے کہ ریاست اپنے مفاد میں فیصلہ کرتی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان رکاوٹ بن رہا ہے. مطلب جس طرح کئی ایسے اقدامات جو انیشیٹوز لیے گورنمنٹ نے, اور اس کو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, اور یہ وجہ پیش کی کہ کیونکہ طالبان کے اوپر سینکشنز ہیں تو اس کا پاکستان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو ایک افسر نے دفتر خارجہ کے مجھے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں یہاں سے ٹرین کے ذریعے پاکستان, ایران اور ترکی کے درمیان تجارت ہو رہی ہے. تو اگر ایران کے اوپر تو سب سے زیادہ پابندیاں ہیں اس وقت, تو وہ اگر تجارت ہو سکتی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, تو افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس معاملے کو لے کر کے کیسے ہو سکتا ہے. تو یقیناً یہ خدشات ہیں, اور ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو ریورس کروائیں, لیکن یہ میرے خیال میں معاملات ہیں جس کی وجہ سے یقینی طور پر آپ خود بھی اور بہت سے دوسرے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر اسٹیٹ بینک کو آپ اتنے اختیارات دے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پاکستان کے مفادات
کے خلاف چیزیں ہو جائیں. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اچھا, اب جو اس کے اندر جو ایک اور پہلو ہے, ظاہر ہے کہ معیشت اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو آبجیکٹو ہے ہی ہے. آفٹر آل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, تو جو نیشنل سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں پاکستان کے, وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں ٹیک اپ ہوں گے. اور ایک تو سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ افغان طالبان کا اس کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے, لیکن جو خبر ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر ایک پیش رفت ہوئی ہے, وہ ہے جو بلوچ عسکریت پسند یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں. کیونکہ 2006 میں جب پاکستان نے ان بلوچ تنظیموں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا بلوچستان میں, تو ان کے بہت سے جو لیڈران تھے وہ بھاگ کر افغانستان چلے گئے اور کندھار اور ہیلمنڈ میں انہوں نے وہاں پر اپنی آماجگاہ بنا لی. اور اس میں جو سب سے اہم پہلو تھا کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں افغانستان کے اندر, انہوں نے بھی ان کی پشت پناہی کی. اور پاکستان جب ماضی میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتا رہا, تو اسی طرح سے جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں یا بلوچ دہشت گرد تنظیمیں یا ان کے جو لیڈران افغانستان کے اندر ہیں, ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کرتا رہا. اب جو پیش رفت ہوئی ہے, میرے پاکستان کے ایک سینئر افیشل سے بات ہوئی ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں, تو جو بلوچ عسکریت پسند یا جو دہشت گرد تنظیمیں یا جو ان کے لیڈران ہیں, ان کی جو ہائیڈ آؤٹس تھیں, ان کی جو آماجگاہ تھیں کندھار میں اور ہیلمنڈ میں, اب وہ ٹھکانے ان کے وہاں پر ختم ہو گئے ہیں. اور بہت سے جو ان کے لیڈران تھے وہ افغانستان سے بھاگ گئے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بے شک ان کا ایک نرم رویہ ہے, لیکن جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لے کر کے وہ بالکل پاکستان کے ساتھ ایک صفحے پہ ہیں. اور اس میں چین کا بھی بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ یہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک مجید برگیڈ کے نام سے ایک نیا گروہ بھی بنایا, جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سی پیک سے جڑے جو منصوبے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی, جس میں کہا جاتا ہے کہ 40% جو شیئر ہیں وہ چائنیز کمپنیز کے ہیں, تو اس میں بھی یہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ملوث تھیں. اور بعد میں تحقیقات میں یہ پتہ بھی چلا کہ وہ جو اٹیکرز تھے, ان کے جو ہینڈلرز تھے, ان کو جو کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ کندھار سے کیا جا رہا تھا. تو شہباز, یہ ایک پیش رفت ہے کہ پاکستان کو اب یہ تصدیق کر رہا ہے کہ وہاں پر کم از کم جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانے وہاں پہ نہیں رہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دوسرا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ان کے ٹھکانے نہیں رہے, تو حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں. مثلاً 25 اور 26 جنوری کی رات پاکستان فوج کی چیک پوسٹ پہ کیچ کے علاقے میں وہاں پر بلوچ دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 10 جو پاکستانی فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے. سوئی کے مقام پر بھی اسی طرح کا کارروائی ہوئی. اور پھر لاہور میں یہ ان نون ایک آرگنائزیشن تھی بلوچ نیشنل آرمی, اس نے رسپانسبلٹی قبول کی, جس میں 3 جو شہری ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے. تو اس پر جو پاکستانی حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید جب ان کے وہاں پہ افغانستان کے اندر ٹھکانے ختم ہوئے ہیں, تو ایک ڈیسپریشن میں ہیں جو بلوچ تنظیمیں ہیں, اور خاص کر کے وہ لوگ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو ان کو لگتا یہ کہ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئے, بٹ ان دا لانگ رن ان کو جو پاکستانی حکام ہے یا ان کی اسیسمنٹ ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس میں کمی آئے گی اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں. چلیے, تو بہت اچھی بات ہے, اور اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے خلاف وہاں پہ ایکشن لیا ہے. کیونکہ طالبان کے اوپر ایک کرٹیسزم تو یہ آ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. دیٹس اے ریئلی گڈ ڈیولپمنٹ. اللہ کرے یہ ہو جائے, کیوں جس طریقے سے اب یہ وارداتیں ہونا شروع ہوئی ہیں, سم ٹائمز اس کا ایک جو ٹیرر کا جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے مور دین دا انسیڈنٹ اٹ سیلف ہوتا ہے. اب لوگوں میں ایک خدشات یہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان ایک پیسفل ملک بنتا جا رہا ہے, تو پھر اس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں. بالکل, یہاں پہ بریک لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کا شہباز نے حوالہ دیا, تو وہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے, اور پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ افغان طالبان بھی یہ جانتے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے جہاں پہ دونوں سائڈز کی فیس سیونگ ہو. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے جو وزیر اعظم کا کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس حوالے سے.
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि नौजवानों को, ज़रई शोबे से मुंसलिक लोगों को और जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको सस्ते या बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएँ। ज़ाहिर है कि इसके लिए कुछ अहदाफ भी मुकर्रर किए गए थे और शहबाज इससे पहले कि ज़ाहिर है कि आप खबर शेयर करें, इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी एक अहम बयान दिया है कि अब तक कितने जो रकम है इस प्रोग्राम के तहत तकसीम की जा चुकी है। तो आइए पहले सुनते हैं कि शौकत तरीन ने क्या कहा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो मैंने शुरू करवाया था, और आपको खुशी होगी कि वो अभी इट हैज स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। अब तकरीबन 1 बिलियन जो है इस पिछले महीने में दिया गया है, और ये जो है 1 बिलियन तो अब शुरुआत है, क्योंकि हमने सिर्फ केपी और बलूचिस्तान में शुरू किया था। अब पूरे मुल्क में हम शुरू करने वाले हैं, और हमारा ये अंदाजा है कि हमने इसको ग्रेजुअली 30 बिलियन जो है पर क्वार्टर लेके जाएंगे। जी शहबाज, शौकत तरीन साहब ने ये जो फिगर दिया है कि 1 अरब रुपए अभी तक इस प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जा चुके हैं, क्या वाकई ये सच है? चलें इसकी हकीकत अभी देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये जो प्रोग्राम है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, ये ब्रेन चाइल्ड है शौकत तरीन का, और शौकत तरीन और प्राइम मिनिस्टर के दोनों के दरमियान ये चीज़ डिस्कस हुई थी, और कहा यह जाता है कि शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने के पीछे एक वजह यह भी है कि ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ऑफर किया था और इसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स थे। इनिशियली तरीन साहब का ये ख्याल था, जो कि अब भी वो बारहा कहते हैं, अगर आप उनकी असेंबली की स्पीच अभी सुन लें, मिनी बजट के ऊपर भी और स्टेट बैंक के बिल के ऊपर भी, और फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपने देखा, वो 1400 अरब का कहते हैं जी, कि 1400 अरब रुपए का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके तहत सस्ते और मुफ्त कर्जे भी दिए जा रहे हैं। जो कारोबार शुरू करने के लिए और जिम्मेदारों को जो इनपुट की खरीदारी के लिए जो कर्जे दिए जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक, उसके ऊपर कोई सूद नहीं है। लेकिन जो घर बनाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं उस पर भी मामूली सूद है, 3% है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखें 15 से 20% पे लोगों को कर्जा मिल रहा है। तो प्रोग्राम का जो डिजाइन है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब फिर रुकावटें हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया, IMF के इतराज़ आ गया, वजारत ख़ज़ाना का अपना इतराज़ आ गया कि ये हो नहीं सकता। तो उसके बाद इसका जो अब साइज़ है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, वो 1400 अरब नहीं है, इसका साइज अब हो गया 228 अरब रुपया। और जो पहले हुकूमत जो है करोड़ों लोगों में देना चाह रही थी, अब उसकी जो टारगेटेड लोग हैं जो कर्जे दिए जाएंगे वो तकरीबन 7,38,000 दिए जाएंगे। अब बात आ जाती है नाजरीन कि अभी तक क्या हुआ है। पहले हुकूमत का ये ख्याल था कि माहाना 43 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि IMF की इसके ऊपर एक शर्त आ गई कि आप इतने कर्जे नहीं दे सकते, तो उस टारगेट को कम करके अब कर दिया गया तकरीबन 10 अरब रुपए माहाना। लेकिन पहले 2 माह जो है, नवंबर और दिसंबर का पीरियड, बल्कि आप कह सकते हैं कि 7 जनवरी तक जो कर्जे दिए गए उसकी जो मालियत है वो सिर्फ है 46 करोड़ और 60 लाख, तकरीबन 47 करोड़, और लेस देन 3000 जो लोग थे उनको ये कर्जा मिला है। चले एक स्टार्ट तो हुआ बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके। इसमें जो बड़े कर्जे कामरान दिए गए हैं, बड़े तो नहीं, जो मेजर अमाउंट्स हैं वो हम बता देते हैं। HPL जो है हबीब बैंक लिमिटेड, इसकी तरफ से जो मैक्सिमम लोन दिए गए हैं, इसमें से वो कोई तकरीबन 324 लोगों को इन्होंने दिए हैं, 32 करोड़ का इन्होंने कर्जा दिया है, और कोई 2247 इनके क्लाइंट्स थे। इनका जो पार्टनर था वो अखुवत है। अखुवत के थ्रू ये, इसका जो मॉडल ये है, बैंक खुद कर्जा नहीं देगा, बैंक एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हायर करेगा, वो इंस्टीट्यूट फिर आगे कर्जा देगा। HBL के साथ अखुवत काम कर रहा है, बैंक ऑफ पंजाब के साथ काम कर रहा है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। तो HBL जितना भी कर्जा दिया गया तकरीबन उसका मेजॉरिटी इन्होंने दिया, कोई 32 करोड़ और 40 लाख। जो बैंक ऑफ पंजाब की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही, इन्होंने तकरीबन 78 मिलियन को 7 करोड़ 80 लाख रुपए के कर्जे दिए हैं, और क्लाइंट भी इनके 434 थे। NRSP इसका पार्टनर है। तीसरा जो बैंक था जिसने कर्जे देने थे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। एज यूजुअल 1 रुपए का भी उन्होंने कर्जा नहीं दिया, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब डिसबर्समेंट नहीं हो रही, या अगर कम हो रही है, जो एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत की, अगर आप उसका डाउनवर्ड रिवाइज 2 माह का टारगेट ले लें, वो बनता है 20 अरब रुपया, और हमने दिया कितना है, तकरीबन 47 करोड़, 2.3% डाउनवर्ड रिवाइज का। तो अब जो एक कहा जाता था कि ये शायद जो हुकूमत के पार्टनर बैंक्स हैं ये किसी स्टेज के ऊपर आके हुकूमत को एक्सप्लॉइट करेंगे, अब वो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अब इस हफ्ते एक मीटिंग भी ली है शौकत तरीन साहब ने इसके ऊपर, कि पता चलाया जाए कि मसाइल कहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो उसके ऊपर जो डिमांड्स आई हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, अखुवत और NRSP वगैरह, कि जी आप हमें इस बात की इजाज़त दें कि जब बैंक हमें पैसा दे दे
کہ آپ جو کنسرن بارور ہے اس کو دے دیں تو اس پیسے کو ہم 7 دن تک رکھ سکیں. اب یہ کہنے کو تو ایک فیسیلیٹیشن میئر ہے, اس کو ذرا باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. 7 دن کا مطلب یہ ہے کہ بینک جو پیسہ ایم ایف آئی اس کو انسٹیٹیوٹ کو دے گا وہ 7 دن اس کو بینک کے اندر رکھ کے کسی اکاؤنٹ میں رکھ کے اس پہ سود کمائے گا, اور 7 دن سود کما کے یہ آگے پھر پاس آن کرے گا. تو ابھی تو 7 دن تو کہنے کے ہوتے ہیں نا, پھر 2-4 دن ویسے بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ شوکت ترین صاحب کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس کنڈیشن کو ان کو بالکل ریلیکس نہیں کرنا چاہیے. جس دن بینک پیسہ ٹرانسفر کرے اخوت کو اور این آر ایس پی کو, یہ اسی دن یا اگلے دن اس کو ایٹ بیسٹ اس کو ٹرانسفر کریں. یہ لوگوں کی امانت ہے, اور حکومت اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہی ہے تو خدا رہا اس میں یہ لوگ روڑے مت اٹکائیں. دوسری ان کی طرف سے پھر اسی طرح کی اور کنڈیشن ہے کہ جی اس میں جو ری پیمنٹ کا گریس پیریڈ ہے اس میں ہمیں 60 دنوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں. اور تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, وہ کچھ کے پی کے اور بلوچستان کے کچھ ایریا میں کہہ رہے ہیں جو اکراس دا کنٹری آپ اس کو اوپن کر دیں. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ جب آپ اس کو اکراس دا کنٹری اوپن کریں گے تو پھر کیا بینک سے رسک لینے کو تیار ہے, کیا حکومت اتنا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے جو اوریجنل اس کا جو ڈیزائن تھا وہ تو کافی حد تک اب اس میں کمپرومائز ہو چکا ہے. چلیں, اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ خود حکومت کی اپنی میرے خیال میں رپورٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سالانہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ لوگ مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں جن کو نوکریاں چاہیے, اور نوکریاں ظاہر ہے کہ اگر آپ کی ہماری اس طرح کی گروتھ ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی. تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے بشرطے کہ اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے, اور جو نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی بیچ میں اپنا مال بنانے کے چکر میں ہے تو پھر یہ چیز. اور میں پرسنلی اس پروگرام کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ واقعی جینوئنلی یہ پرائم منسٹر کا اور شوکت ترین کا اتنا اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر آپ جو ایک مڈل انکم گروپ ہے, لوور مڈل انکم گروپ ہے, اس کو 5 لاکھ روپے کا قرضہ دے دیں اور بغیر کوئی سود کے, تو وہ اپنا کاروبار کھڑا کر سکتا ہے, اپنا گھر بنا سکتا ہے 27 لاکھ روپے تک کا قرضہ لے کے. اس کو میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بنگلہ دیش میں یہ بڑا پروگرام سکسیسفل تھا. گرامین بینک تھا, ڈاکٹر یونس تھے جن کو بعد میں نوبیل پرائز بھی ملا, کہ اسی طرح سے جو چھوٹے جو قرضے دے کر کے لوگوں کو غربت سے باہر نکالا. تو پروگرام بالکل اچھا ہے, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.